अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तारिक महमूद हूँ। हमारी स्टॉकहोम में पाकिस्तानी एम्बेसी के ज़ेर तमाम पाकिस्तान की 75वीं जश्न आज़ादी के सिलसिले में एक तकरीब हुई है, तो उसमें हमने हिस्सा लिया है और मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के एम्बेसडर जनाब डॉक्टर ज़हूर अहमद साहब मौजूद हैं। तो ये जब से इन्होंने चार्ज संभाला है चंद महीने हो गए हैं गालबन, तो उस वक्त से ये इतने मुतहरक हैं हमारी कम्युनिटी में, स्वीडिश कम्युनिटी में, फ़िनलैंड की कम्युनिटी में, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनकी प्लानिंग है कि कैसे पाकिस्तान का जो मफाद है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और इन लोगों में हम लोग भी ऐसे ही पेनिट्रेशन करें जैसे कि इंडियन एम्बेसी कर रही है। तो मेरे साथ डॉक्टर ज़हूर अहमद साहब हैं, इनसे मैं कुछ सवालात करूँगा, तो उम्मीद है कि वो आपको पसंद आएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने आज का बहुत अच्छा ये फंक्शन किया है। ये तकरीब बहुत ज़बरदस्त हुई है और लोग पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इसमें हिस्सा लिया है, और सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे लगी है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी भी इसमें शामिल थी और मुस्लिम कम्युनिटी भी। तो आप तमाम मज़ाहब को साथ लेके दियारे गैर में चल रहे हैं, और उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए मिली नगमे गाए, उन्होंने जो अपनी ईसाइयत में पाकिस्तान के लिए दुआया तकरीब की, तो वो सारी जो है वो एडमायरेबल है। अभी जो हम अफ़गानिस्तान की बात थोड़ी देर पहले कर रहे थे, तो अफ़गानिस्तान की जो बदलती हुई सूरत हाल है उसमें जो पाकिस्तान की पॉलिसी है वो तो वाज़े है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये स्वीडन में रहते हुए पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, जो पाकिस्तान की जो सोच है, उसको यहाँ आप कैसे फैला सकते हैं और इन यहाँ की कम्युनिटी को, ताकि इल्म हो सके कि पाकिस्तान क्या चाहता है? जी, हमारी जब भी स्वीडिश जो डिसीजन मेकर्स हैं, पार्लियामेंट के लोग हैं या उनकी जो हुकूमत के लोग हैं, उनसे बात होती है तो हम अपनी पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं उनको क्लियरली बयान करते हैं और हमारी उनके साथ डिस्कशन भी होती है। स्वीडन और पाकिस्तान दोनों जो बैनुल-अक़वामी कानून है और जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं उनकी सुप्रीमेसी पर यकीन रखते हैं, और हम समझते हैं कि तमाम जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं, जो मसाइल हैं, उनका हल पुरअमन तरीके से और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत होना चाहिए। और इस जहाँ तक अफ़गानिस्तान का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान का एक किरदार ज़रूर रहा है कि पाकिस्तान ने जो इंट्रा अफ़गान डायलॉग है उसको प्रमोट करने की कोशिश की है, और हमारी शुरू से ये पॉलिसी रही है कि अफ़गानिस्तान के मसाइल का हल अफ़गानिस्तान के अवाम के हाथ में है, और जो अफ़गानिस्तान के अवाम हैं उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान भी जो अमन की तमाम जो वहाँ पे कोशिशें हैं उनको सपोर्ट करता है, और हमारी जब भी वहाँ जिनसे भी बात होती है तो हम यही कहते हैं कि हमारे वहाँ पर कोई फेवरेट नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, अफ़गानिस्तान के जो अवाम हैं वो मुआशी खुशहाली उनको मिले, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान में जब हालात ख़राब होते हैं, वहाँ पे सिविल वॉर होती है या खुदा न खास्ता वहाँ कोई हालात और बिगड़ते हैं, तो उसका असर जो है वो पाकिस्तान पर पड़ता है। हमारे कल्चर में, हमारे जोग्राफ़िकली हम उनके करीब हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद अफ़गान रेफ्यूजीज़ की है, और पाकिस्तान उनको एक भाईचारे के जज्बे के तहत बहुत सारे सालों से वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो ताकि वो लोग वापस अपने घरों में जा सकें, और इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि जो ये अफ़गानिस्तान में अमन का फरीज़ा है वो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि वो अफ़गान अवाम पर ये बावर करे कि हम किसी को फेवर नहीं करेंगे, लेकिन ये अफ़गानिस्तान के अवाम को पुरअमन तरीके के साथ बग़ैर किसी जंग व जदल के हम मिलिट्री सलूशन जो है वो हमारे ख़्याल में सबसे बुरा सलूशन है इस मसले का। अमन के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए अफ़गानिस्तान के अवाम मिलकर वहाँ पर एक इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक सेटअप अगर बनाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुशी की बाइस होगी, और हम इसको सपोर्ट करेंगे।
جی بالکل، یہ بہت اچھی پالیسی ہے اور دنیا کو ہماری جو پاکستان کی یہ پالیسی ہے اس سے دنیا کو اتفاق کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نیوٹرل رہ کے اور ہم تمام دھڑوں کو ملا کے ساتھ ایک گورنمنٹ بنانا چاہ رہے ہیں، نہ کہ ایسی پپٹ گورنمنٹ ہو جو ایک خاص ملک کنٹرول کرے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ سے میں نے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ جب سے آپ نے یہ منصب سنبھالا ہے تو آپ نے پاکستانی کمیونٹی میں کافی متحرک ہیں، اور آپ نے کچھ ایسے جیسے میڈیا گروپس بنائے ہیں، لنکڈ ان پہ گروپ بنایا ہے، واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں، تو آپ یہاں کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، تو آپ کی کیا پلاننگ ہے، کیسے آپ کمیونٹی کے لیے کام کریں گے تاکہ کمیونٹی سے زیادہ کمیونٹی کو متحرک کیا جا سکے اور پاکستان کے لیے زیادہ بہتر کام کیا جا سکے؟ جب اگر پاکستان اور سویڈن کے تعلقات دیکھیں تو جو مختلف بین الاقوامی امور ہیں اور جو فارن پالیسی کے حساب سے ہماری اور سویڈن کی سوچ میں بہت مطابقت پائی جاتی ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی سپریمیسی کے حوالے سے، انٹرنیشنل ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے، آپ اس میں جو تمام بین الاقوامی جو مسائل ہیں ان کو پرامن طریقے کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے بارے میں، پھر جو مائنورٹیز اور خواتین کے حقوق کے بارے میں، اس کے علاوہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے، سسٹینیبل ٹیکنالوجیز ہیں جو جن کو ہم گرین ٹیکنالوجیز کہتے ہیں، ان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں بہت مطابقت پائی جاتی ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان شعبوں میں، ایجوکیشن کے شعبے میں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے شعبے میں، انوویشن کے شعبے میں، اور جو گرین ٹیکنالوجیز ہیں، جو رینیویبل انرجی کے سورسز ہیں، ان میں ہم سویڈن کے ساتھ مل کر کام کرنے کی میں سمجھتا ہوں بہت سی پوٹینشیل موجود ہے۔ اور یہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس میں بہت سے لوگ ہیں جو پروفیشنلی اور ان کی سوسائٹی میں بہت متحرک ہیں، پروفیشنلی بھی، سیاسی طور پر بھی، تو ہم ان لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم پاکستان کا پرسپیکٹو سویڈن میں اور فن لینڈ میں پہنچائیں تمام ارباب اختیار کو، اور ان کو ہمارا جو نقطہ نظر ہے، جو ہماری پالیسی ہے، اس کے بارے میں بہتر سے علم ہو۔ پاکستان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے، پاکستان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کے لیے، رائٹس، ہیومن رائٹس کے لیے، وہ ہم بتانا چاہتے ہیں۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں پاکستانی کمیونٹی، وہ ہمارے سب سے بہتر پارٹنر ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ پاکستان کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور یہاں کا جو معاشرہ ہے اور یہاں کی جو رہن سہن ہے اس کے بارے میں بھی ان کی معلومات ہیں۔ اور پھر اس میں سیکنڈ جنریشن کے پاکستانی بھی ہیں۔ جو آج ہماری یہاں تقریب ہوئی اس میں بچوں نے اردو میں نظمیں پڑھیں پاکستان کے بارے میں، تو مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ جو سیکنڈ جنریشن پاکستانی ہے ان کا بھی پاکستان کے لیے جذبہ تر و تازہ ہے، اور وہ پاکستان کے ابھی بھی پاکستان کی زبان، پاکستان کے کلچر اور پاکستان کی جو ثقافت ہے اس کے ساتھ ان کا بڑا گہرا رشتہ جو ہے وہ ہے، اور ہم چاہیں گے کہ یہ رشتہ مزید استوار ہو اور وہ سویڈش سوسائٹی میں ایک اچھا کردار ادا کریں، تاکہ سویڈن کی سوسائٹی کو بھی پاکستان کے بارے میں ایک مثبت امیج ملے اور پاکستان کا جو نقطہ نظر ہے وہ پہنچایا جا سکے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو سویڈن اور فن لینڈ یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں بہت آگے ہیں۔ انہوں نے ایسے انسٹیٹیوشن بنائے ہوئے ہیں کہ جب بچہ اسکول سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی مرضی ہے وہ یونیورسٹی پڑھائی کے لیے کالج میں جائے یا ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے اسپیشل کالجز میں جائے، تو اس لیے یہاں پر کوئی بھی پروفیشن ہے اس کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، جبکہ پاکستان میں بہت زیادہ ایسے درجنوں شعبے ہیں جن کی کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ہے، جیسے مستری ہو گئے یا کوئی اور ترخان یا جو ہے۔ تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ یوز لیس پڑھائی پاکستان میں کر رہے ہیں، یعنی ایف اے بی اے کر لیتے ہیں پھر انہیں جاب نہیں ملتی۔ تو آپ ایسے کیا اقدامات کر رہے ہیں، یہاں کی جو سوسائٹی ہیں، یہاں کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ پاکستان میں کیسے لے کے جایا جا سکتا ہے؟ جی یہ ایک بہت عام شعبہ ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے۔ پاکستان 35% سے زیادہ پاکستان میں نوجوان ہیں، اور یہ جو ڈیموگرافک ڈویڈنڈ ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا ایسیٹ بھی ہے۔ اور اس وقت جو حکومت پاکستان ہے ان کی اس پر بڑی گہری توجہ ہے،
آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم نے کامیاب نوجوان کا ایک پروگرام شروع کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیوٹیک وزیر اعظم کے دفتر میں ایک ادارہ ہے جو نیشنل ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن سینٹر ہے، وہ بھی ان شعبوں میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، تاکہ ہم جو ہماری نئی نسل ہے اس کو ہم مختلف جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، ووکیشنل ایجوکیشن ہے، اس کے لیے ان کو جو ہے تیار کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں نیوٹیک اور فن لینڈ کا ایک یونیورسٹی، ترکو یونیورسٹی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے پچھلے سال، اور اس میں مختلف پروجیکٹس ہیں، کچھ اس میں سلیبس ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، کچھ ٹیچر ٹریننگ کے پروجیکٹس ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ ایکسچینج کے پروگرام ہیں، اور باوجود اس کے کہ کووڈ کی وجہ سے یہ سلسلہ تھوڑا سا متاثر ہوا، لیکن اس معاہدے کا سگنیچرز بھی ہوئے پچھلے سال، اور ہم نے پاکستان فن لینڈ ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی ٹریننگ سینٹر کا لاہور میں افتتاح بھی کیا، جو کہ جو ہے حکومت پنجاب کا ایک ادارہ ہے، اور اس میں جو ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں نوجوانوں کو تیار کیا جائے گا، اور اس میں ہم فوڈ سیفٹی کے ایشوز میں اور کولینری آرٹس کے جو ریگولیٹری میکنزمز ہیں ان کے سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم فن لینڈ سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہمارا ان کے ساتھ جو پرائمری ٹیچرز ٹریننگ کا ایک معاہدہ بھی اقرا یونیورسٹیز کے ساتھ پچھلے سال ہوا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ یہی چیزیں جو ہیں یہ ہم مزید آگے لے کر چلیں۔ سویڈن کے ساتھ ہماری جو ان کا ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن کا جو قومی ادارہ ہے اس کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی، اور ہمارا جیسے ہی یہ چھٹیوں سے وہ لوگ واپس آتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں اگست کے مہینے میں یہاں سویڈن میں لوگ چھٹیوں پر ہوتے ہیں، تو سپٹمبر میں انہوں نے ہمارے ساتھ طے کیا ہوا ہے کہ ہم ان کی زوم پر نیوٹیک کے ساتھ ایک ملاقات کروائیں گے، جس میں وہ مزید ایکسپلور کریں گے کہ کیسے یہ دونوں ادارے آپس میں کولیبریٹ کر سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آخر میں میں چاہوں گا کہ آپ جشن آزادی کے حوالے سے جو ہماری سویڈن میں خاص طور پہ ہماری یوتھ ہے اور جو سویڈن میں اور فن لینڈ میں پاکستانی ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ سویڈن میں اپنے کردار اور اپنی پرفارمنس کے ذریعے، اپنی ایجوکیشنل کیپیبلٹیز کے ذریعے یہاں پاکستان کے لیے ایک اچھا نام پیدا کر سکتے ہیں، اور اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم جو ہماری نئی نسل ہے ان کو پاکستان کے کلچر کے بارے میں بتائیں، پاکستان کی ہیریٹیج کے بارے میں بتائیں، لیکن ان کو سویڈن کا ایک اچھا شہری بھی بننے کی ترغیب دیں، اور وہ یہاں کی سوسائٹی میں ایک ایسے طریقے سے کنٹریبیوٹ کریں